अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। ज़ाहिर है बहुत अहम ख़बरें हैं, रोज़ होती है पाकिस्तान में। आज तो नेप्रा का जो 4 रुपये और तकरीबन 5 रुपये का का एक धमाका है, वो उस पर सबकी शिकायत है। और अब ज़ाहिर है ये तो यहाँ नहीं रुकेगा, गैस की कीमत भी बढ़ेगी और बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन बहरहाल इस पर बाद में बात करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में बात की ज़ोब के हवाले से। ज़ोब में एक बड़ा मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ और आपको मालूम है कि उसके नतीजे में हमारे मुतअद्दिद फ़ौजी बेटे भाई जो हैं वो शहीद हो गए। और वो ऑपरेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज रहा, काफ़ी देर चलता रहा। उसके बाद जो ख़बर मिली वो ये कि उसमें अफ़गानिस्तान के शहरी भी मुलव्विस थे। और टीटीपी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की अब नहीं बहुत सालों से यही शिकायत है कि टीटीपी को जो हुकूमतें रही हैं अफ़गानिस्तान में, और अब याद रहे कि तालिबान बुरी हुकूमत है जिसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान की जो दोस्ती है, पाकिस्तान का जो साथ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तवक्को थी कि हालात बेहतर होंगे। लेकिन बहरहाल सुनिएगा कि आर्मी चीफ ने आज कहा क्या। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों की शमूलियत पर सख्त तशवीश है। अफ़गान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान की हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और हर हुकूमत ये कहती रही है, और ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मौसर जवाब दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि बड़े दो टोक अल्फाज में ये कह दिया। और अगर हम ये कहें कि बहुत मरतबा पाकिस्तान से ये बात कही जाती है और अब ये देखना है कि इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे मामलात आगे इस पर बढ़ेंगे तो हम भी आप तक लाएंगे ख़बर। लेकिन बड़ा सीरियस मामला है और इसको किस तरह से निपटा जाए, हुकूमत वक्त जो है उसको बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हुकूमत वक्त तो बहरहाल जो है वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, महीने से कम में ये चली जाएगी और उसके बाद आएगी जो केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बहरहाल द आर्मी टॉप कमांड विल बी हियर, उनको इसका सामना करना है। और ठीक है जो आर्मी चीफ ने आज कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और हुकूमत हैज़ टू बी वेरी क्लियर ऑल्सो कि क्या करें। बहरहाल और ये इसके एक बैनुल अक़वामी वो भी है नाज़रीन, उसकी डायमेंशन, और यूएन के हवाले से भी एक पोजीशन ली हुई है। और देखना है हमने कि हम और ममालिक के साथ भी मिलकर इस मसले का हल किस तरह सामने लाई। नाउ विल मूव टू द मेन टॉपिक के आप सुन रहे हैं। पिछले 24 घंटों से बात हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो अपनी पार्टी के पैटर्न चीफ हैं कि जी वो फ़ोन कर रहे हैं, वो अपने भाई को फ़ोन करें प्राइम मिनिस्टर को, और उनसे कह रहे हैं जी अब आप लोगों की मीटिंग बुलाएं, टॉप लीडरशिप्स ऑफ ऑल द पार्टीज़ बुलाएं जो इत्तेहादी हैं। फिर उन्होंने बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब की शिकायत काफ़ी दिनों से चल रही हैं। इनफैक्ट जब से दुबई में मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, तो उस पर बड़ी क़यास राइयाँ, क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ। और फिर हमने दूसरी तरफ देखा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से, पीएमएलएन कह रही जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब जो बहुत ही मंझे हुए एक पॉलिटिशियन हैं और बड़े बुर्दबारी से काम लेते हैं, उन्होंने तो फरमा दिया 2 दिन पहले कि जी जो नवाज शरीफ साहब है उनको इसका प्राइम मिनिस्टर वगैरह का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। उनकी तो बेसिकली उनको तो अपना रोल अदा करना चाहिए एज द की पर्सन, जो कि यानी डील मेकर ब्रेकर टाइप चीज़ की बात की उन्होंने। तो ये सब बातें हैं, इस पर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो 4-5 सवाल है। एक तो ये कि हुकूमती इत्तेहाद में शिकायत क्या, हुकूमती इत्तेहाद में शिकायत क्या हैं,
دوسرا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ملاقاتوں کا کیوں کہا؟ تیسرا اگلے پرائم منسٹر کا سوال۔ چوتھا پی ایم ایل کیو اور آئی پی پی کا سیاسی رخ کیا ہوگا؟ اور آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جے یو آئی کی مرکزی قیادت کی جو میٹنگ بلائی ہے اس پر بات کریں گے۔ شروع تو اسی سے کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا شکایت ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمید اللہ جان صاحب، جے یو آئی کے لیڈر ہیں، سینئر لیڈر ہیں، فارمر منسٹر ہیں۔ بہت شکریہ حمید اللہ صاحب پروگرام میں آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ بلال اظہر کیانی ہیں جو ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، سینئر لیڈر، سینئر تو نہیں ہیں، شکل سے تو بالکل سینئر نہیں لگتے لیکن یقیناً اپنی مہارت میں سینئر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں ٹو دا پی ایم آن اکانومی، لیکن مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی بہت کلوزلی کام کرتے ہیں تو ان کو اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، منسٹر آف اسٹیٹ فار پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی، فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین آپ سے حمید اللہ صاحب، کیا شکایت ہے فضل الرحمان صاحب کو؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو میڈیا ہی کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ وہ نارمل سا ایک گلہ تھا مولانا صاحب کا کہ پی ڈی ایم میں ہم اتنے عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑی کوارڈینیشن سے، صلاح مشوروں سے ہم نے یہاں تک اپنا طے کیا ہے راستہ۔ تو دبئی میں جو میٹنگز ہوئی، میڈیا کی تھرو ہی پتہ چل رہا تھا کہ آنے والے سیٹ اپس کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مختلف چیزوں پہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشست ہے، ان کے بڑے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا گلہ یہی تھا کہ اسپیشلی پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک میجر حصہ ہے اور مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں جی، اور مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اس کے چیئرمین ہیں۔ تو ان سے یہی گلہ تھا کہ کوئی بھی موو ریگارڈنگ آنے والے ٹائم کا تو اس میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اس میں ان پٹ ہونی چاہیے چیئرمین کی اپنی، جس کو انہوں نے مانا بھی۔ اور پھر میاں صاحب سے جب ان کی فون پہ بات ہوئی تو اعتراف کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیفینیٹلی آن بورڈ رکھیں گے ان چیزوں پہ جے یو آئی کو اور پی ڈی ایم کے چیئرمین کو۔ تو گلہ تو بنتا تھا اس میں میرے خیال سے۔ تو پھر آپ نے، مجھے لگ رہا ہے آپ نے شروع میں میڈیا کے ساتھ گلہ کر دیا ہے۔ اصل میں گلہ آپ کا ہے، جینوئن گلہ ہے۔ میڈیا اگر آپ کہیں تو نہیں رپورٹ کرتا، میڈیا کا تو کام ہے رپورٹ کرنا۔ لیکن میڈیا کو یہ بھی ساتھ رپورٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ان کا گلہ کیا ہے۔ انہوں نے تو ایسے ظاہر کیا کوئی صدارت کی بات کر رہا تھا میڈیا پہ، کچھ کیا بات کر رہا تھا۔ مولانا صاحب صدر نہیں بننا چاہتے؟ نہیں، دیکھیں جی، کون سی پارٹی ہے آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جو سیاست کر رہی ہے اور وہ خواہش نہ رکھتے ہو، نہ بننا چاہتے؟ اچھا، خواہش تو ہے تو میڈیا نے غلط نہیں کہا۔ ہر پارٹی چاہے گی، ہر پارٹی چاہے گی کہ مین سٹریم پالیٹکس میں ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن ملے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میڈیا نے یہ بھی غلط نہیں کہا کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ کچھ رنجشیں ہیں۔ اس مسئلے سے ریلیونٹ نہیں تھا۔ اچھا، اس مسئلے سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے، اس مسئلے سے۔ اور یہ بس فرما دیجئے گا کہ آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، لیکن اس سے کچھ روز پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تو ملے تھے مولانا صاحب کو، اس سے انہیں تسلی نہیں ہوئی؟ ملاقات ہوئی تھی اور اسی میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا کہ جی بڑے میاں صاحب تک پہنچا دیں گے آپ کے جو تحفظات ہیں۔ تو انہوں نے پھر بات کر لی ہے، اس سے مسئلہ ہو گیا، اور یہاں پر پی ایم ہی بیٹھے ہیں، انہی سے مل کے ان کو انہوں نے آگاہ کرنا تھا۔ اچھا، اور اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے بلال؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ آپ نیکسٹ سٹیپ ریگارڈنگ واٹ؟ جی، ریگارڈنگ دس، کیونکہ آج بات دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پچھلے چند سالوں میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ڈی ایم کی صورت میں، اب اتحادی حکومت کی صورت میں، ان سب جماعتوں نے ایک جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ایک سکسیسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس کی۔ آئین کے مطابق آئینی طریقہ کار سے ہم نے تباہی کا جو باعث بنی تھی اس حکومت کو ہم نے ہٹایا۔ اس کے بعد اسی مفاہمت کے ساتھ اور آپس میں مشاورت کے ساتھ پچھلے سوا سال میں بہت مشکل حالات میں یہ حکومت چلی ہے۔ اس نے مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ عام طور پہ کولیشن گورنمنٹس کے اندر، اس طرح کے ماحول کے اندر، اچھے حالات کے اندر کولیشن گورنمنٹس کو چلانا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بامی ان حالات میں بالخصوص جس طریقے سے سیاسی اور معاشی استحکام دلایا ہے اس حکومت نے، یہ ایک اچیومنٹ یقیناً ہے۔
ہم مشکلات سے نکلے نہیں ہیں، مگر یقیناً آسانی آئی ہے اور آگے بہتری ہوگی، اور یہ اسی وجہ سے ہی ہو سکا ہے کیونکہ ان جماعتوں نے اور ان کی لیڈرشپس نے آپس میں ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ایک میچور طریقے سے بات کی. اب آپ دیکھیے ابھی بھی یہ روز، اگر میرے علم میں نہیں ہے جی کوئی ایسی اگر کوئی گلے ہیں، اگر کوئی، اور جس طرح کہ آپ نے کہا چند دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو یہ ملاقاتیں لیڈرشپس کے درمیان، سینئر لیڈرشپ کے درمیان جاری رہتی ہیں، جو بھی گورننس کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بات چیت جاری رہتی ہے، اس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں وہ ایڈریس ہوتے رہتے ہیں جی، آگے بھی ہوتے رہیں گے. اچھا جی کنڈی صاحب، اب آپ بتائیے کہ آپ تو بڑے کی ممبر ہیں اس سیٹ اپ کے، تو کیا سچویشن ہے جی؟ کیا جو بار بار خبریں آتی ہیں جی، کچھ شکایات ہیں، کوئی ڈس ایگریمنٹس ہیں، کیئر ٹیکر میں کتنے لوگ ہوں گے، یہ تمام معاملات، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو متعدد مرتبہ میٹنگز کی بات، اور پھر جی پوری خبر نہیں ہمیں دی جا رہی، اور اب میٹنگ کریں، اب فون پہ بات کریں. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، دیکھیں دبئی میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کے وہ اور باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں اس کے وہ سربراہ ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ کیسے مولانا صاحب کو ڈیل کرتے ہیں. ہم بالکل اتحاد کے حصہ ہیں، لیکن ہم اس پہ پابند نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کرتے، اور کس سے ہم اجازت لیں گے یا کس سے اجازت لے کے ہم اسٹیٹمنٹ دیں گے. یہ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ اپنا ایک وہ ہے. اور جہاں تک دیکھیں بات ہے نگراں حکومت کی، اب یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اس وقت نگراں حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی نگراں حکومت ہے، اور یہ پہلی نگراں حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جو کہ الیکٹڈ حکومت کا کام بھی کر رہی ہے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں، جس میں نئی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ سکیمز بھی ہو رہی ہیں، جس میں کلاس 4 تک کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے. ہماری ریزرویشنز تھی کے پی کے حوالے سے، ہم نے پارٹی لیڈرشپ کو بھی آگاہ کیا، ہماری پارٹی کے لوگ آئے تو ان کی ریزرویشن تھی، ہم نے آگاہ کیا. اب جب ہم گورنر صاحب کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں، گورنر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، تو سوال سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، نگراں حکومت چلا کون رہے؟ اگر گورنر صاحب بھی نہیں چلا رہے، سی ایم صاحب بھی نہیں چلا رہے، اور چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میں بھی نہیں چلا رہا، تو پھر کون چلا رہا ہے؟ اسلام آباد چلا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا کون چلا رہا ہے. یہ بھی بہت سی جو بھی ہے، مطلب ہے کہ اب گورنر صاحب کے پاس ہم جائیں، گورنر صاحب کہتے ہیں میں تو بے اختیار ہوں، سی ایم صاحب تو بالکل ہی بے اختیار ہے، اسے تو بالکل ہی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اب چیف سیکرٹری صاحب بھی اگر یہ بیان دیں تو مطلب ہے کہ پھر یہ نگراں حکومت کیسے چل رہی ہے، کس طریقے سے چل رہی ہے. اور پھر یہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن جو ہے بہت قریب آنے والا ہے، کیونکہ الیکشن ابھی دیکھیں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم ہے جب یہ حکومتیں جائیں گی، اور اکتوبر میں الیکشنز ہوگا. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ نے دبئی کی بات کی، اس میں دیکھیں دبئی میں پولیٹیکل لیڈرز جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہمارا کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کوئی اس آفیشیل میٹنگ کا ایجنڈا نہیں تھا، کوئی ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی. میڈیا میں بہت سی چیزیں چل رہی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، فلاں وزیر اعظم بن گیا، فلاں صدر بن گیا، فلاں یہ بن گیا. میڈیا کے حد تک تو سارے بن گئے، لیکن آفیشیلی کوئی اس کی جو ہے وہ ہم نے جو اس پہ وہ نہیں کیا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو روزانہ میڈیا میں جو ہے آ رہا ہے کہ فلاں نگراں وزیر اعظم بن رہے ہیں، فلاں یہ بن رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں 7 وزیر اعظم پھر رہے ہیں جو کہ امیدوار ہیں نگراں وزیر اعظم کے، مختلف کابینہ کے ممبران پھر رہے ہیں. لیکن یہ مختلف صورت ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا جب نگراں وزیر اعظم حلف لے گا اور ایک ہی بندہ بنے گا کہ کون جو بھی بنتا ہے وہ بنے گا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جب الیکشن آئے گا، میرا نہیں خیال کہ 13 جماعتوں کا اتحاد جا کے آگے اکٹھے الیکشن لڑ سکتا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو جائے، لیکن اگر آپ 13 جماعتوں کا اتحاد بنا کے الیکشن کیسے لڑیں؟ کون سی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ اٹھائے گی کہ آپ وڈرا ہو جائیں اور دوسری جماعت کے لیے وہ کر دیں؟ تو بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لیڈرشپ ہوتی ہے جب یہ کام کرتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قبل از وقت ہے کہ اس چیز پہ جو ہے ہم بات کر سکیں، اور یہ جو بھی چیز ہے. جی ناظرین، بہت سارے سوال اور ایشوز اٹھا دی کنڈلی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کنڈی صاحب بہت سے انہوں نے ایشوز اٹھا دیے بریک سے پہلے. تو ایک تو معاملہ جو حمید اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں وہ کے پی کے میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ میرے خیال وسیم بدامی کے شو میں بڑی کلیئرلی کہہ دیا آپ 3 پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو سے.
پیپلز پارٹی کے بھی تھے اب آئی ڈونٹ نو کنڈی صاحب تھے کون, تو اس میں کہا کہ جی ہمارے اتنے لوگ ہیں, ہمارے اتنے لوگ ہیں, ہمارے اتنے لوگ ہیں. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ویسے نیوٹرل ہوتی ہے, اور اس میں یہ کہا کہ جی جے یو آئی کے سب سے زیادہ لوگ ہیں. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں پھر. دیکھیں, ایک تو کنڈی صاحب نے وضاحت کی دبئی میٹنگ کی, اور وہ بجا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ مرضی بیٹھیں اور جو کریں. میرے خیال سے کسی نے بھی گلہ نہیں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو میں نے شروع میں کہا کہ نون جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور گلہ ہمارا پی ایم ایل این سے ہوا ہے, تو لہٰذا ہم نے تو پیپلز پارٹی سے گلہ کیا ہی نہیں ہے, اور وہ خود مختار ہے, مطلب وہ جس سے ملنا چاہیں, جو کرنا چاہیں. مولانا صاحب کا گلہ ایگزیکٹلی کیا ہے کہ وہ انہیں بلایا نہیں دبئی یا کیا؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں اور وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہے, جب تک پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتا ہے تو پی ڈی ایم کے جتنے ممبر ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور یہ بڑی سمپل بات ہے, اس میں میرے خیال سے کوئی اتنی اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. یہ بجا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر الیکشنز کی بات کریں جس میں تو پی ڈی ایم نہیں رہے گی. نہیں, الیکشن جب آ جائیں گے اور ہوں گے پھر ظاہر پی ڈی ایم نہیں ہے, یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اور نہ ہی کبھی یہ ہو سکتا ہے جس طرح کنڈی نے کہا ہے کہ ایک ساتھ مل کے یہ کبھی نہیں. یہ تو مولانا صاحب نے بھی بڑا کلیئر کیا ہے کہ اگر کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو نارملی ہوتا ہے الیکشنوں میں, اس پہ اگر کہیں ہو تو ٹھیک ہے, ادروائز مل کے تو کسی کے ساتھ الیکشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آتے ہیں کے پی کے پہ. آج بھی اگر آپ اجازت دیں, آج بھی کہہ رہے تھے کہ گورنر کو کوئی لسٹ بھیجی, پھر گورنر نے واپس بھیجی, آج بھی کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں نسیم, یہ مجھے بھی شوق آف لائف تھا اس دن جب 3 پارٹیوں کو میں نے ٹی وی پہ سنا, اور وہ اپنے اپنے بندے گن رہے تھے کہ میرے. آپ کی پارٹی بھی تھی؟ نہیں, ہماری پارٹی جے یو آئی بھی تھی. نہیں, اس میں جے یو آئی نہیں تھی, اے این پی تھی, پی 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 تھی, اور پی ایم ایل این تھا. اس میں جے یو آئی نہیں تھی, تو اس لیے وہ 3 پارٹی. اور میں حیران ہوں, وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے 3 ہیں, ہمارے 2 ہیں, ہمارے 4 ہیں. آپ ذرا اگر ناظرین کو کے پی کے کی کابینہ ایڈوائزرز, اسپیشل اسسٹنٹس کی لسٹ اسکرین پہ دکھا دیں اور ان کی شکلیں دکھا دیں, تو آپ مجھے اس میں بتائیں کہ جو 20-21 یہ گنتے ہیں پی ایم جے یو آئی کے, وہ ہیں کون سے لوگ, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی انٹرم سیٹ اپ وہ نیوٹرل لوگوں کا ہوتا ہے تاکہ انہوں نے الیکشن آگے جا کے کنڈکٹ کرانا ہوتا ہے. اس دن ٹی وی پہ میں سن رہا تھا کہ نہیں جی ہمارے گلے, ہمارے کام نہیں ہو رہے, ہمارے کلاس 4 کی نوکریاں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو آئی واز سرپرائز بیکاز سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اون کرتے ہیں. اس کے پی گورنمنٹ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کے پی کے سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اچھا, دے آر ناٹ فرام کے پی کے. اچھا, لیکن ایک سیٹ اپ ہے, سی ایم نے بنایا ہوا ہے, سارے مل کے چلا رہے ہیں, تو بس ہم بھی خاموش ہیں. ورنہ آپ نکال کے دیکھ لیں, اس میں ایک صاحب جی جو ہے کنڈی صاحب ذرا آپ اس پہ آئیے پلیز. دیکھیں, حمیداللہ جان صاحب تو یا تو بہت سادہ ہے یا سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بالکل آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل ایک پروگرام کریں اور ان کی جو ہے لسٹ لے کے آئیں. جو کے بی, دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ کے بی کی ایسی کابینہ جہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ پنجاب کی کابینہ اٹھا لیں اور آپ کے پی کی کابینہ اٹھا لیں. پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے, وہ کتنے نگراں وزیروں کے ساتھ چل رہی ہے, اور کے پی کتنے نگراں وزیروں کے ساتھ چل رہی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب وہ ایسے ایسے جو ہے نام ہیں جن کو میں بھی یہاں پہ لینا نہیں چاہتا. جب آپ ان کی تصویریں دکھائیں گے ساتھ, پھر حمیداللہ جان صاحب ہوں گے بٹھانے بتا دیں کہ وہ کس پارٹی سے تعلق ہے. دیکھیں نیوٹرل, دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اب وہ مطلب ہے کہ ایک ان کا ایک تعلق ہے سب کے ساتھ ہے. اب پاکستان میں جس شخص کو بھی بنائیں اس کا تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ہوگا. اس کی تصویر کسی نہ کسی شادی میں, غمی خوشی میں یا کہیں کسی کے ساتھ آ رہی ہوگی. آپ بولیں گے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو یہ چیزیں میں بالکل کہتا ہوں کہ بالکل ہے. گورنر صاحب مجھے بتائیں نیوٹرل ہیں, ان کے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ان کے بیٹے کسی جماعت کے وہ نہیں ہے. ایڈوائزرز کی بات کریں, گورنر دیکھیں ادھر بھی میں آپ کی کابینہ کے ممبر, آپ کے ایڈوائزر, آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ, ان کی لسٹ اٹھا لیں. ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے. آپ یہ نہ کہیں حمیداللہ صاحب بڑے سادہ ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہے. ایک جتنے بھی ہیں 20, 25, 28 جتنے بھی کابینہ کے ممبر ہیں اٹھا لیتے ہیں, ایک ایک کو کہہ لیتے ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے, تو پھر سب سامنے آ جائے گا. اگر حمیداللہ جان صاحب کو نہیں پتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کے عہدیدار جے یو آئی کے بلا لیں, ان کے صوبائی صدر کو بلا لیں,
باقی جماعتوں کے صوبائی صدور بھی بلا لیں اور ایک پروگرام کر لیں, پتہ چل جائے کون کون ہے. آپ کے اندازے سے کنڈی صاحب, آپ کے اندازے میں کتنے جے یو آئی کے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تمام جماعتوں کو بلا لیں. اس وقت تمام ٹرانسفر پوسٹنگز, تمام چیزیں جے یو آئی کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. تمام ضلعوں میں پوسٹنگ, تمام ٹرانسفر, چاہے وہ پولیس کی ہے, چاہے ایڈمنسٹریشن کی ہے, چاہے جس جماعت کی بھی ہے, جے یو آئی سے ہو رہی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو آپ جا کے نیوٹرل سروے کر لیں اور پورے صوبے میں کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں خیر شاید غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں, آپ اپنی سروے کروا لیں, اپنے جو آپ کے جو ہیں بیورو چیف ہیں باقی سے آپ کر لیں, پتہ کر لیں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو جو یہ سی ایم بیٹھا ہوا ہے یہ کیا مطلب ڈمی ہے؟ یہ آئی جی بھی جے یو آئی کا ہو گیا, چیف سیکرٹری بھی جے یو آئی کا ہو گیا, سی ایم بھی جے یو آئی کا ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں یہ پورا پھر یہ بھی جے یو آئی کے لوگ ہوں گے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی مطلب باقی جو ہے ان کے کہنے پہ نہیں ہو رہی ہے اور یہی کرا رہے ہیں, تو پھر وہ سی ایم بھی جے یو آئی کا ہوگا میرے خیال سے. دوسری بات یہ ہے کنڈی بھائی کہ یہ 5واں مہینہ جا رہا ہے, الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, آج یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. یہ تو پہلے دن یہ گلے شکوے آپ کے ہونے چاہیے تھے کہ فرسٹ ٹائم جب یہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی کابینہ, آپ کو اس وقت ریز کرنے چاہیے تھے. اچھا میں بلال کم ان آن دس, آپ کا اس پہ کوئی ہاؤ ڈز دیکھیے اگر پی ایم ایل این سیزز, آپ کے بھی لوگ کہہ رہے تھے ہمارے بھی 2-3 ہیں یا پتہ نہیں. دیکھیے میرا خیال ہے جو بھی جماعتیں ہیں ان کے جو بھی تحفظات ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر یقینی طور پہ ہماری جماعت ہو, کنڈی صاحب یہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے موجود ہیں, تو جس کے بھی جو تحفظات ہیں کہ اگر کسی قسم کا باعث کیئر ٹیکر دکھا رہی ہے تو اس کو یقیناً ایڈریس کرنا چاہیے, اور اس کو تو بہتر کیئر ٹیکر. تو کون ایڈریس کرے گا؟ نہیں, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, کیئر ٹیکر سی ایم کو یہ باتیں ایڈریس کرنی چاہیے. جی بالکل کرنی چاہیے. آج تو خبر آ رہی تھی کہ وہ کوئی نام بھیج رہے تھے گورنر کو, گورنر واپس بھیج رہے تھے, تو آج تو یہ چل رہا تھا, لگ تو نہیں رہا. اور کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کون رہے کے پی کے, کون چلا رہے جی کے پی کے. یہ تو اب کنڈی صاحب بھی بتا دیں, کیونکہ ہمارے سامنے تو ایک سیٹ اپ ہے, ایک سی ایم ہے, چل رہا ہے سسٹم, کوئی زرعی کابینہ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ نسیم پلیز ذرا یہ نام بے شک جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اب مجھ سے اچھا آئی جی ریٹائرڈ ہے. لیٹ می گیٹ ہز رسپانس, میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی کنڈی صاحب. دیکھیں عبد اللہ جان صاحب اتنے سادہ نہیں ہے جتنے بندی کوشش کریں, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں آپ مجھے اپڈیٹ کریں, آپ مجھے بتائیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں. اچھا میں آپ کو مجھے موقع دے, خدمت کرنے کا موقع دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریزرویشن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی ہیں, ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھی, ہمارے طریقہ کار ہوتے ہیں, اور وہ آگے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کے ڈسکشنز کریں گی. ٹھیک ہے. اب پرائم منسٹر کے سامنے بھی 1-2 دفعہ 3 دفعہ مختلف جماعتوں نے پشاور جب آئے تھے تو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا, اپنی ریزرویشن رکھی تھی. احمد ولی صاحب نے بھی رکھی تھی, لاسٹ میٹنگ میں بھی رکھی تھی, اور پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ کر لیں, کہ پرائم منسٹر صاحب میں بھی اس مسئلے کو حل آج تک نہیں کر سکے. میں تو نہیں کہہ رہا, چلو میں اگر کہہ رہا ہوں کہ چلو میں تو ایک پیپلز پارٹی کے کہہ رہا ہوں, چلو میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایسے ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, بالشمول پی ایم ایل این, اے این پی بھی کہہ رہی ہے, سارے بھی کہہ رہے ہیں ریزرویشن. اگر یہ کہیں کہ ریزرویشن نہیں ہے, ریزرویشن بالکل ہے. اور جو بات الیکشن کی ہے, کہ ہم پہلے بھی الیکشن تمام جماعتیں دوسرے خلاف لڑے ہیں, پھر بھی لڑیں گے. ہم نے ایسی بھی حکومتیں دیکھی ہیں جنہوں نے ہمیں کہا گھروں سے نہ نکلیں, خطرہ ہے, اور کمپین نہ کریں. اس بھی ہم نے کمپینیں کی ہیں, اس بھی ہم الیکشن جیتے بھی ہیں, ہارے بھی, ہم صورت میں لڑتے ہیں. پہلے بھی حکومتیں کئی جماعتوں کی آ چکی ہیں, چلی گئی ہیں, ہماری بھی آئی ہیں, چلی گئی ہیں. تو ہم الیکشنیر لوگ ہیں, ہم الیکشن لڑتے رہتے ہیں, اس میں کوئی ہمیں نہیں ہو سکتا کہ الیکشن نہ لڑیں. اور یہ چیزیں پہلے بھی ہم نے کافی دیکھ چکے ہیں جو بھی ہیں. لیکن ایک ریزرویشن ہے جو آپ نے سوال کیا, اس پہ میں نے بتایا کہ میں اس پہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا تھا, اور ہماری جو ریزرویشن ہے وہ نے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے آلریڈی رکھ دی ہے. تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. کچھ جو سوالات اٹھتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوالات تو اٹھتے رہیں گے بہرحال, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اٹھیں گے, اور کنڈی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ میڈیا باتیں کرتا ہی چلا جا رہا ہے, لیکن ہاں آف دا اسکرین ہمارے ساتھ یہی پولیٹیشنز ہی کہتے ہیں بتائیں جی کوئی خبر بتائیں جی, ہماری یہ خبر ہے. تو یہ ظاہر ہے دس از پارٹ آف دا گیم, یہ تو چلے گا. لیکن یہ سوال دلچسپ ہے کہ پی ایم ایل کیو اور آئی پی پی کس طرف جائیں گے, کیونکہ کہیں لگتا ہے کہ شاید آئی پی پی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جائے,
پی ایم ایل کیو سے کل ان کے سینئر لیڈر ہمارے ساتھ تھے ایاز صادق صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی جہاں تک میرا خیال ہے پی ایم ایل کیو جائے گی پی ایم ایل این کے ساتھ. تو پوچھتے ہیں ہم، آپ بتائیے گا بلال، اینی انیشیل تھنکنگ آن دس؟ جی دیکھیے، اس کے اوپر تو میرے خیال سے کل غالباً رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور سے ایک پریس کانفرنس کی ہے. ہماری پنجاب کی تنظیم کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے وہ میٹنگ بھی اور پریس کانفرنس بھی بطور صدر پنجاب پی ایم ایل این کی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ جو ہماری پارٹی کا ایک انٹرنل پروسیس ہوتا ہے، الیکشن سائیکل اب قریب ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہم نے انٹرنل اپنی تیاری شروع کرنی ہوتی ہے وہ ہم شروع کر رہے تھے. اور دیکھیے، ہم جس طرح رانا صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا، ہم پنجاب کی اور پاکستان کی بھی اوور آل پچھلے 3 دہائیوں کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت رہے ہیں، پنجاب میں تو بالخصوص اور پاکستان میں بھی اوور آل. تو ہمارے پاس تو الٹا یہ ایشو ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ہر حلقے میں موضوع کینڈیڈیٹس ہیں، ہم نے کس طریقے سے اپنی پارٹی کے اندر وہ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. ہمارے پاس تو وہ ایشو ہے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی بات تو دیکھیے، اور یہ جو بات ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیو کا کیا بنے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی جو بات ہے وہ بہت محدود، اور یہ رانا صاحب نے کل بات بھی کی تھی، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت اسپیسیفک کنسٹیٹیوئنسی وائز کنسٹیٹیوئنسی اسپیسیفک یہ فیصلے ہوتے ہیں ادھر کی ڈائنامکس دیکھ کے، اور بہت ہی اسپیسیفک کیسز میں. اوور آل ہم بطور جماعت اپنا الیکشن لڑیں گے. اور جو بات ہے کہ کیوں کس کے ساتھ جائے گی یا جو بھی نئی جماعتیں، یہ جماعتیں جی جن کی ریلیٹیولی سیٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں ہسٹوریکلی بڑی چھوٹی ان کی مقدار رہی ہے، ان کی ریلیونس تب بڑھتی ہے جب وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ آتی ہے. تو یہ تو سارے وہ فیکٹرز ہیں جو تب ان پلے آتے ہیں جب ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں، جب آپ کو سیٹ کمپوزیشن جماعتوں کی نظر آ جائے، اس کے بعد یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کولیشن کیا بنانے کی ضرورت ہے. وہ تو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا. تو دیکھیے ایٹ دس اسٹیج تو جی ہم ہر حلقے کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے، الیکشن لڑیں گے. الیکشنز کے بعد ان پنجاب جی آؤٹ سائڈ پنجاب، آپ یہ آؤٹ سائڈ پنجاب بھی جی دیکھیں، ہماری کوشش ہوگی کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ حلقوں کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں. اور اگین ویدر اٹ از پنجاب یا آؤٹ سائڈ پنجاب، بہت ہی کنسٹیٹوئنسی اسپیسیفک بیسس کے اوپر کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کسی پارٹی سے کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ کنسیڈر کی جائے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح ہی ہوا ہے اور اس دفعہ بھی اس طرح ہی ہوگا. ٹھیک. اچھا کنڈی صاحب، زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں آج لاہور؟ تو وہاں کیا ایک خبر ہم سن رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے، اور اس پہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. تو کیا اس وقت ان کے زرداری صاحب کے کیا ٹارگٹ ہے پنجاب؟ دیکھیں زرداری صاحب آج آ رہے ہیں لاہور، لیکن وہ کیا ہے اور میں اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی ملیں گے اور باقی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کی کانسٹیٹوئنسیز میں ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم وہاں پہ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں. بڑا کیانی صاحب نے جو بات کی بڑے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پچھلے اس میں پی ٹی آئی نے پی ایم ایل نے تجربہ کیا جب ضمنی الیکشنز میں اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈرا کر کے، اور جو لوگ ان کے پاس نئے آئے تھے ان کو ٹکٹیں تھیں تو میجورٹی لوگ پٹ گئے. تو لہٰذا یہ تجربہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تو دیکھیں اپنے لوگوں کو وڈرا کرنا کانسٹیٹوئنسی میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. وہ 5 سال آپ کے لیے مین کرتے ہیں اور آخر میں بولیں کہ نہیں آپ فلاں کے لیے وڈرا ہو جائیں، اور وہاں پر پھر لوکل گروپ بندیاں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑا ایک اب نے بھی دیکھو کہ تجربہ ہم نے کیا ہے کہ ہم کے پی میں ہم تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھیں تو ہم بڑے برے طریقے سے پٹتے تھے، اور جب انڈیویجول الیکشن لڑتے تھے تو ہم ہم الیکشن جی. اب آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ بلدیات کا الیکشن ہوا، پشاور میں جے وائی جیتی، سیکنڈ تھرڈ پہ اے این پی اور پیپلز پارٹی تھی، چوتھے پہ پی ٹی آئی تھی، اور فوراً بعد وہی پہنے کا الیکشن آ گیا اور سب ہم اکٹھے ہو گئے، ہم بری طرح پٹ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ورکر کو کنونس کرنا دوسری جماعت کو ووٹ دینے کے لیے بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو اب یہ چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے پارٹیوں کو. تو لہٰذا اب تو ہے ٹائم ہے، الیکشن میں تھوڑا رہ گیا ہے، کینڈیڈیٹس فائنل ہونے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کس جماعت میں جاتا ہے، کس کے سائڈ ہوتا ہے. لیکن نارمل جو اتحاد ہوتا ہے وہ الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اتحاد کرنا. جی اچھا، لاسٹ کویسچن آپ تینوں سے کہ یہ الیکشنز کی آپ نے بات کی. کنڈی صاحب آپ نے 2-3 مرتبہ کہا اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے بات ہوئی کنسٹیٹوئنسیز کی اور ان کو ری ڈرا کرنے کی. کچھ میرا خیال ہے انہوں نے ستمبر میں کہا فائنل ہوگا، ہم نے سنا تھا شاید اس کے بعد بھی کچھ ٹائم اس کو درکار ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو جو سینسس ہے نیا اس پر سوال اٹھا رہی ہے، اور ایم کیو ایم کین ٹیک دا میٹر ٹو دا سپریم کورٹ. اس سے بھی ڈیلے ہو سکتا ہے یا نہیں الیکشن میں؟
دیکھیں اس پورے پولیٹیکل سینیریو میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے اس کا واحد حل یہ ہے، وے فارورڈ یہی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز ہوں، نئی پارلیمنٹ آئے اور نئی حکومت ہے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. اور اس پورے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کو، لیڈر آف دی ہاؤس کو، لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ بھی بڑا ضروری دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے فائنانس منسٹر لانا پڑے گا، جو کہ آئی ایم ایف کی یہ چیز ہے، جو نگراں حکومت میں بھی وہ فائنانس منسٹر ایسا ہو جو کیپیبل ہو جس چیز کو آگے لے کر چلے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ دیکھیں یہ کانسٹیٹوئنسی اور ایم کیو ایم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے الیکشن کو آگے لے جانا جو ہے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. الیکشن کو لے جانا، قوم الیکشن کے لیے تیار ہے، پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے لیے تیار ہیں، ان ٹائم الیکشنز ہوں. یہ مسئلہ جو کہ پچھلے 5 سال سے چل رہا تھا کانسٹیٹوئنسی یا اس کا، اس وقت نہیں ہوا. الیکشن آ گئے ہیں تو یہ الیکشن کو پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ جی اسمبلی کو 6 مہینے دے رہے ہیں، اسمبلی 6 مہینے آگے ہو جائے گی، سال ہو جائے گی. جب وہ چیز ختم ہو گئی، اب پہلے آ رہا تھا کہ جی اسمبلیاں پہلے توڑ دیں تاکہ 90 دن مل جائیں، تو وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہلکا بندیوں پہ یہ کام کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، نئی حکومت اور پارلیمنٹ آ جانی چاہیے، پھر یہ جو کانسٹیٹوئنسی وائز ہے یا جو مردم شماری ہے باقی چیزیں، اس پہ ڈیبیٹ بعد میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہی پی ٹی آئی ویسے کہتی رہی کافی دیر سے الیکشنز کروا دیں. جی ویری ہمارا کوئکلی دیکھیے اس کے اوپر ہماری حکومت کا، ہماری جماعت کا یہ موقف واضح رہا ہے کہ اس حکومت کی مدت مکمل ہونے پر ساری اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. آج بھی ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے، آپ نے وزیر شہباز شریف صاحب کو سنا ہے، وہ واضح طور پہ انہوں نے بار بار ہر دن وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے وقت پہ جائے گی. دیکھیے اس کے مطابق الیکشنز کا تو خیر ان کے بس میں نہیں ہے، الیکشن کمیشن دیکھیے the situation as things stand is that اکتوبر میں آپ کے الیکشنز ڈیو ہیں، ساری اسمبلیوں کے الیکشنز ڈیو ہیں. لگتے تو نہیں نہیں دیکھیے وہ میں تو آپ سے بات کروں جہاں تک سینسس کی بات ہے، دیکھیے دیر از نو سینسس ایٹ دا مومنٹ جو نوٹیفائڈ ہے. ان فورس آپ کے 2017 والا سینسس ہے جو فائنلائز ہو گیا، اس کے نتیجے میں 2018 کی ڈیلیمیٹیشن میں معمولی سی ترامیم ہوئی ہیں، کنسٹیٹوئنسیز کے نمبر بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں. تو ابھی تو اسی کی بنیاد کے اوپر جماعتیں بھی تیاری کر رہی ہیں اور آگے الیکشن کمیشن جو اسکیجول دے گا جی اس کے مطابق جماعتیں الیکشن لڑیں گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سینسس ہے 2022 کا، اس کے نوٹیفائی ہونے کے کوئی چانسز نہیں آپ کو؟ نہیں جی دیکھیے میں آئی کانٹ سے فار شیور بٹ ایز تھنگ اسٹینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صورتحال ہے جس کی بنیاد کے اوپر ابھی جماعتیں بھی تیاری کر رہی ہیں، وہ تو وہی ہے جو ڈی لمیٹیشن ہمارے پاس موجود ہے اور حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد الیکشن ایک ایکسپیکٹڈ ہے اکتوبر میں. باقی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ الیکشن اسکیجول دیں گے، جس طرح بھی ہوگا اس کے مطابق پھر آگے جماعتیں اپنی تیاری کریں گی. ہم تو شروع سے ہی مولانا صاحب نے تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ تو کنٹینیوٹی کے چکر میں ہی نہیں تھے کہ اسمبلی کو مزید چلایا جائے. وی ور فار دا الیکشن ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. اور اب بھی ہم آپ تو ویسے اس الیکشن کے بعد بھی کہتے الیکشن کراؤ، 2018 کے الیکشن کے بعد بھی کہتے، کیونکہ وہ تو آج پروف ہو گیا کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے. جس طریقے سے اب چیزیں سامنے آ رہی ہے تو وہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ کسی کے لائے ہوئی اسمبلی ہے، ڈمی اسمبلی ہے. اور چلو وہ ڈمی لوگ تو نکل گئے، ابھی تو جنون لوگ بیٹھے اس لیے ساتھ بیٹھ گئے. جی میرا خیال ہے ابھی اس گورنمنٹ میں تو مولانا صاحب کے بیٹے بھی ہیں نا، یہ جو یہ گورنمنٹ ہے کرنٹ گورنمنٹ. تو لیکن مولانا صاحب اس پہ بھی شکایت کرتے تھے کہ وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ زرداری صاحب نے کروایا تھا. یہ بھی بٹ اینی وے یہ تو باتیں چلتی ہیں. وہ کنٹینیوٹی کی بات کر رہے تھے گورنمنٹ کی، کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم اسمبلی کو آگے چلا لیں. میں اس حق میں تھا کہ ہم الیکشن لڑ لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام آنے کا. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.